नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछले एपिसोड में हमने सूरह बकरा के ऊपर हम जो गौर फ़िक्र कर रहे हैं तरतीब के मुताबिक दूसरे सिपारे के 6 रकू हमने ख़त्म किए थे, और अब इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम जो है वो रकू नंबर 7 स्टार्ट करेंगे, जिससे मुराद ये है कि आयत नंबर 183 से लेकर आयत नंबर 188 तक हम जाएंगे। तो हमारे इंशाअल्लाह अज़ीज़ दूसरे सिपारे के 7 रकू आज इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएंगे। हम जिस चीज़ के ऊपर गौर व फ़िक्र कर रहे थे वो ये कर रहे थे कि तक़वा का हसूल क्या है, तक़वा कैसे हासिल किया जा सकता है, और उसके अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसको रोज़े के साथ लिंक किया कि रोज़ा दर हकीकत रखना तक़वा के हसूल का सबसे बेहतरीन ज़रिया है। और ख़ुद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के अंदर फ़राइज़ रोज़ों के साथ साथ जो है वो नफली रोज़े भी रखे। और उसके साथ साथ अगर आप ये देखें तो ये वो चीज़ है जो कि तमाम पिछली जो उम्मतें थीं सब के ऊपर जो है वो इनको फ़राइज़ में रखा गया। मतलब ये कि रोज़े जो हैं वो फ़र्ज़ थे, चाहे वो यहूदी थे या वो ईसाई बेसिकली जो अपने आप को कहते हैं वो थे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले। और इसी तरीके से अगर आप देखें तो जो हिंदू मज़ाहिब के लोग हैं उनके ऊपर भी रोज़े जो हैं वो फ़र्ज़ हैं। अब वो रखते हैं नहीं रखते ये एक अलग बात है, मगर एक ऐसी चीज़ है जिसको लिंक कर दिया गया अल्लाह सुब्हानहू व तआला के तक़वे के हसूल से, और इसकी जो इम्पोर्टेंस है इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम रकू नंबर 7 के अंदर जो है इन आयात के अंदर रमज़ान की और उसके साथ साथ जो सोम मीन्स के सलात के साथ साथ सोम की इम्पोर्टेंस, पहले हमने देखा कि सलात के साथ साथ ज़कात की इम्पोर्टेंस क्या है, और उसके बाद अगर आप देखें तो रोज़ा किस तरीके से जो है वो एक अमली सबूत है इस चीज़ का कि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है उसके मानने वाले हैं, और रोज़ा हमारी ज़िंदगियों के अंदर किस किस तरह की जो है वो तब्दीलियों को लेकर आता है। तो पिछली एपिसोड जो हमने ख़त्म की थी वो की थी कि ए ईमान वालों, तुम पर रोज़ा रखना फ़र्ज़ किया गया जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किया गया था। अब जो चीज़ क्या है, और इससे मुराद ही यही है कि इंसान जो है वो गुनाहों से बच सके। तो आप इसको ये कहें कि रोज़ा सबसे बेहतरीन अमल है तज़किया नफ्स के लिए। तो जो शख्स ये चाहता है कि वो अपनी ज़ाहिरी और उसके साथ साथ जो बातनी, आप इसको ये कहें, अगर मैं इसको ये कहूँ कि अगर वो बातनी परवाज़ चाहता है, वो अपना जो है वो कनेक्शन अल्लाह सुब्हानहू व तआला से स्ट्रॉन्ग चाहता है, अगर कोई शख्स जो है वो मार्फत इलाही जो है उसकी तरफ जाना चाहता है, तो उसके लिए फ़राइज़ नमाज के साथ साथ जिस तरीके से नवाफ़िल हैं, इसी तरीके से फ़राइज़ रोज़ों के साथ साथ जो है वो नवाफ़िल रोज़े हैं, जिससे अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो इंसान को अपना कुर्ब भी अता करते हैं और इंसान जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के करीब भी हो जाता है। अब हम आगे चलते हैं कि अल्लाह ताला जो है वो कुरान करीम के अंदर जो है वो क्या फरमाते हैं कि गिनती के चंद दिन तो तुम में से जो शख्स, अब बेसिकली क्या है कि रोज़े रखो किस तरीके से गिनती के, अब ये बात हो रही है कि जो माह रमज़ान है उसके हवाले से बात किया है कि गिनती के चंद दिन तो तुम में से जो शख्स बीमार हो। अब बेसिक पहले अल्लाह ताला ने क्या फरमा दिया कि तुम पर रोज़े रखना जो है फ़र्ज़ कर दिए गए हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि पिछली उम्मतों के ऊपर फ़र्ज़ किए थे। अब उसके बाद क्या है कि अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो हमें आसानी का मामला दे रहे हैं। किस तरीके से कि गिनती के चंद दिन तुम में से जो शख्स बीमार हो या सफ़र पर हो। बेसिक जो 2 कंडीशंस बता दी हैं कि अगर कोई शख्स जो है वो बीमार है या वो बहुत ही ज़्यादा सख्त तरीन सफ़र पर है। मैं इसको सख्त तरीन इसलिए ऐड कर रहा हूँ कि अब जो है वो सफ़र के बहुत से प्रोसीजर्स जो हैं वो चेंज हो चुके हैं। पहले जो है वो सफ़र जो है वो बहुत मुख्तलिफ़ तरह का था, तो जितने रोज़े क़ज़ा हुए इनकी अदायगी के लिए, अब बेसिक क्या पॉइंट है कि मैं थोड़ा सा साथ साथ ऐड करता जा रहा हूँ, जितने रोज़े क़ज़ा हुए इनकी अदायगी के लिए दूसरे दिनों से रोज़ों की गिनती पूरी करना ज़रूरी है। मतलब एक कंडीशन तो क्या हो गई, कंडीशन नंबर 1 फॉर आसानी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो दीन इस्लाम के अंदर जो है वो अपनी मखलूक को हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू आसानी देना चाहते हैं, आसानी अता करना चाहते हैं। जिससे मुराद क्या है कि अब क्या है कि एक शख्स है जो बीमार है, इसी तरीके से कोई शख्स है जो बीमार होने के साथ साथ सफ़र की हालत में है, तो उसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो पहली आसानी का मामला किया है जो कुरान करीम से बड़ा क्लियर है, वो ये है कि वो इन रोज़ों को क्या करे कि उनकी गिनती की अदायगी कर सकता है किसी और टाइम। जैसे मुराद ये है कि एक शख्स की मिसाल के तौर पर एक ऐसी तबीयत उसकी ख़राब है कि जिसकी वजह से उसको ये मतलब आप कह सकते हैं कि ये अंदेशा है कि वो अगर उसने रोज़ा रखा तो माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह उसकी जान चली जाएगी,
اسی طریقے سے ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان کے اوپر اس طرح کا بخار بھی عام طور کے اوپر بخار ہے کہ جس بخار کے اندر اگر آپ روزہ رکھیں اور آپ کو لگتا ہے ایسا ہے کہ انسان ٹھیک نہیں ہو سکتا، مثال کے طور کے اوپر اس کے لیے دوائی لینا لازمی ہے. اس طریقے سے بس اگر آپ دیکھیں تو ڈائبیٹک پیشنٹس ہوتے ہیں جو کہ بیسیکلی اتنا لمبا گیپ نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے اگر کوئی پیشنٹ فار ایگزامپل کڈنی کے پیشنٹس ہیں یا اسی طریقے سے کوئی اور کسی کو کوئی بھی میجر ڈیزیز کا پرابلم ہو رہا ہے یا اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹیمپریری ایسی النس ہے جس سے اس کو لگتا ہے کہ وہ اگر خدا نخواستہ روزہ رکھ لیتا ہے تو اس کی طبیعت اور زیادہ خراب ہی ہوگی، تو اس کنڈیشن کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں وہ اپنے انسان کو انسانوں سے بھی زیادہ سمجھتے ہیں. اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو اس بیماری کے اندر کیا ہے کہ پھر انسان جو روزے چھوڑے ہیں، فار ایگزامپل اگر آپ کے 3 ماہ رمضان کے جو فرض روزے تھے اس میں سے 3 روزوں کو وہ 3 روزوں سے پورا کر لے. ایک کنڈیشن تو یہ ہو گئی، رمضان کا مہینہ ختم ہوا، اس کے بعد وہ کیا کریں گے کہ اسی نیت سے کہ میرے جو فلاں روزے چھوٹے تھے جس وجہ سے میں ان روزوں کو پورا کر رہا ہوں. دس از نمبر 1. ایک شخص ہے جو کہ بہت ہی زیادہ کٹن قسم کے سفر پہ ہے. اب اس وقت جو سفر تھا وہ بہت ڈیفرنٹ تھا. لوگ جو ہیں وہ اونٹوں پر، گھوڑوں پر سفر کرتے تھے، اور زیادہ اگر آپ دیکھیں تو اوبیسلی گھوڑوں کو بھی استعمال تو بھی کیا جاتا تھا جبکہ کوئی جنگی سفر زیادہ ہیں. بٹ ادروائز اگر آپ دیکھیں تو لوگ جو ہیں وہ قافلوں کی شکل میں جایا کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد وہ قافلے جو ہیں وہ ان کے پڑاؤ، اور پھر اس کے بعد بڑے سخت قسم کے جو ہیں وہ راستے، بہت دشوار راستے جو ہیں وہ بیسیکلی جو ہیں وہ آتے تھے. اب آج اگر آپ دیکھیں تو دنیا بہت ڈفرینٹ طریقے سے ٹریول کرتی ہے، آپ کی جو مینز آف ٹرانسپورٹیشن ہے وہ پوری کی پوری چینج ہو گئی ہے. مگر پھر بھی آپ کے لیے یہ آسانی موجود ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ سفر کی وجہ سے روزہ جو ہے اس میں مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں. بعض اوقات ایسے ہیں جیسے مثال کے طور کے اوپر ایک شخص ہے، اب وہ اگر بائی ٹرین سفر کر رہا ہے، لیٹس سپوز کراچی سے، اور اس نے اسلام آباد آنا ہے اور سحری کے وقت اس کے پاس کوئی ایسی کوئی کنڈیشن نہیں ہے. ویسے اوبیسلی وہ پلان کر کے چل سکتا ہے، مگر اس کو ایسی کنڈیشن آ گئی ہے کہ وہ نہیں روزہ رکھ سکتا. اصل جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے. اسی طریقے سے آپ یہ دیکھ لیں کہ اور بہت سارے فیکٹرز ایسے ہیں کہ سفر کے اندر آپ کو ایسی کنڈیشن بن جاتی ہے کہ آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، تو پھر اس کو بھی آپ روزے کو چھوڑ سکتے ہیں. جس سے مراد کیا ہے کہ اس کی بھی کیا ہے، سمپل قضا کیا ہے کہ آپ اس کی قضا پوری کر لیں. یہ بالکل ایسی ہے جیسے مثال کے طور کے اوپر آپ دیکھیں نماز، فرض نماز ہے، خدا نخواستہ آپ کی نکل گئی تو اس کے اوپر قضا ہے. ایگزیکٹ روزے جو ہیں وہ فرائض میں شامل ہیں، اور روزہ اگر آپ کا چھوٹ گیا تو اس کے آپ کیا کریں گے کہ آپ اپنی قضا کو پورا کر لیں گے. ایک روزے کی قضا ایک روزہ ہے، 2 روزے کی قضا 2 روزے ہیں، 3 روزوں کی قضا 3 روزے ہیں. یہ ایک سمپل کنڈیشن ہے. اچھا، اس کو کیا کریں کہ دوسرے دنوں کے ساتھ اس کو پورا کر لیں. اور ان لوگوں پر جو اب کیا ہے، اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ بیسیکلی طاقت ہی نہیں رکھتے روزہ رکھنے کی. مثال کے طور کے اوپر آپ دیکھیں ایک شخص ہے جس کو دائمی مرض ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، استغفر اللہ، کینسر کا پیشنٹ ہے، وہ روزہ نہیں رکھ سکتا. ایک شخص ہے جس کی عمر جو ہے وہ 85 سے 90 سال ہو گئی ہے، اور اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو وہ پھر خدا نخواستہ میں نے ایسے بزرگ دیکھے ہیں جو کہ روزہ رکھتے ہیں اور پھر بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں، مگر وہ پھر بھی روزہ رکھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح کے جو لوگ ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے کیا کر دیا ہے کہ جو روزے کی طاقت نہیں رکھتے وہ کیا کریں، ان کے اوپر کیا ہے کہ وہ فدیہ دے دیں. اب فدیہ سے مراد کیا ہے کہ ایک روزے کا جو فدیہ ہے وہ کیا ہے، ایک مسکین کا بیسیکلی کیا کرنا ہے، کھانا. اب ایک مسکین کا کھانا کیا ہے، ایک مسکین کا کھانا کہ جو انسان خود کھانا کھا رہا ہے وہی کھانا وہ ایک مسکین کو کھلا دے. اب مثال کے طور پہ میرا جو اپنا کھانے کا سٹینڈرڈ ہے، مجھے یہ سمجھنا ہے کہ میں نے ایگزیکٹ اسی سٹینڈرڈ جو ہے اس کے اوپر ایک شخص کو سحری اور افطاری کروا دینی ہے ٹو بی آن سیفر سائڈ. ویسے کیا ہے کہ اصل جو پوائنٹ ہے وہ کیا ہے کہ اس کے اوپر ایک مسکین کا کھانا ہے، مگر ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ ایک مسکین کے کھانے سے مراد کیا ہے کہ فدیہ آپ نے سحری بھی کرنی ہے اور افطاری بھی کرنی ہے. تو بڑی لاجیکل سی بات یہ ہے کہ ایک شخص کو آپ سحری بھی کروا دیں اور آپ ایک شخص کو افطاری بھی کروا دیں، اس نیت سے کہ میرے جو دائمی مرض ہے یا جو میرا بڑھاپا ہے اس کی وجہ سے میں روزے نہیں رکھتا. مگر اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے، تو جو اپنی طرف سے زیادہ نیکی کرے تو وہ کیا ہے، وہ اس کے لیے بہتر ہے. اور اصل میں کیا ہے، اب یہ تو بیسیکلی کیا ہے نا کہ اب ایک شخص ہے وہ کہتا ہے کہ میں ایک کی جگہ جو ہے وہ میں بیسیکلی 20 لوگوں کو سحری افطاری کرا دوں. تو یہ تو ایک ایسا عمل ہے وہ کر ہی سکتا ہے جتنی اس کی کیپیسٹی ہے، مطلب اپنی کیپیسٹی کے مطابق جو ہے وہ کام کر سکتا ہے. مطلب یہ نہیں کہ وہ اپنی بیانڈ دی کیپیسٹی جا کے کوئی نیکی کرنے کی کوشش کرے، ایسا نہیں ہے. ود ان دی کیپیسٹی جو اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کی ہے. ایک شخص ہے وہ روز 100 لوگوں کو کھانا کھلا سکتا ہے تو وہ ضرور یہ کام کر سکتا ہے. مگر اس کے اندر کیا ہے کہ جو اگلی بات ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہ تو کنڈیشن ہو گئی کہ ایک آپ کے پاس کیا ہے کہ بیماری کی حالت میں ایک روزے کی جو ریپلیسمنٹ ہے وہ ایک ہے.
سفر کی حالت میں بھی جو ہے وہ جتنے روزے چھوٹیں گے اتنی جو ہے وہ قضا پوری کر لی جائے۔ اس کے بعد بیسیکلی کیا ہے کہ ایک شخص جو ہے جس کو دائمی مرض ہے کوئی، اور دائمی مرض کے ساتھ ساتھ جو دوسرا بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ دائمی مرض پلس شدید ترین بڑھاپا کوئی ایسی چیز ہے، اس کے اوپر کیا ہے کہ وہ فدیہ کا معاملہ کر دے، اور ایک روزے کا بیسیکلی کیا ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ ہم اس کو بیسیکلی کہہ سکتے ہیں کہ لاجیکلی کامن سینس سے ہم سوچیں تو کیونکہ ہم سحری افطاری خود کرتے ہیں تو وہی سحری افطاری ہم کسی اور کو کروا دیں۔ اس سے زیادہ کوئی اگر کرنا چاہتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا اجر زیادہ دیں گے، مگر اس کے اب دیکھیں اس روزہ رکھنا اب کیا، اور روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اب دیکھیں روزے کی جو فضیلت ہے وہ بہت بڑی ہے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم خود اترا، مطلب اس کو یہ کہیں کہ یہ جو ہے ہم مثال کے طور کے اوپر جیسے کرتے ہیں نا کہ رمضان کو منانے کا حکم ہے، منانے کا حکم ایسے ہے کہ مثال کے طور کے اوپر ہمارے بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کو بڑی خوشی اور سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد ہمارے جو وہ کلچر کے اندر بڑی برتھ ڈیز اور یہ اور وہ جس کا بیسیکلی تو دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، بٹ اس کو ایٹ لیسٹ ہم سیلیبریٹ ضرور کرتے ہیں کسی نہ کسی کنڈیشن کے اندر۔ کوئی جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر بلند کر کے اس کو سیلیبریٹ کرتا ہے، کوئی جو ہے وہ نوافل پڑھ کے اس کو سیلیبریٹ کرتا ہے، کوئی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں برتھ ڈے کی جو سیرمنیز ہیں کیک کٹنگ سیرمنیز کر کے اس کا جو ہے وہ بیسیکلی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو سیلیبریٹ کرتا ہے۔ ہر ایک کا اپنا اپنا طریقہ ہے، مگر جو رمضان کا مہینہ ہے اس میں قرآن کریم جو ہے وہ نازل ہوا ہے، مطلب آپ یہ سوچ لیں کہ اس کی امپورٹنس کیا ہے، مطلب اسی کے اندر اگر آپ دیکھ لیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر جو ہے وہ ہمیں بتایا ہے، اور وہ کیا ہے لیلۃ القدر کی رات، وہ بھی اسی مہینے کے اندر ہے، جس رات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ تمام راتوں سے بہتر ہے۔ ایسے ہی ہے کہ تمام فار ایگزامپل جو ہے وہ تمام مہینے جو ہیں ہم اس کو ایسے کر لیتے ہیں کہ اگر فار ایگزامپل 12 مہینے ہیں تو ان مہینوں کا جو بادشاہ ہے وہ رمضان ہے، اور پھر ہم راتوں کی باتیں کر لیتے، راتوں کی بات کریں تو تمام راتوں کی جو بادشاہ ہے وہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اگر ہم پھر یہ کہیں کہ تمام صحیفے تمام کتابیں جتنی بھی دنیا کے اندر موجود ہیں ان سب کا جو بادشاہت جس کے پاس ہے جو کتابیں لا رہے ہیں وہ قرآن ہے، وہ بھی اسی مہینے کے اندر ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ مہینہ کیسا ہے، مطلب جو رمضان کا مہینہ ہے وہ کیا ہے، وہ لیلۃ القدر کی رات کیا ہے، اصل یہ دیکھیں تو در حقیقت وہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول جو ہے وہ اس کی بارش ہے اس مہینوں کے اندر۔ تو اس کے روزے رکھنا کیسے ہوں گے؟ روزہ آپ دیکھ لیں ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرائض میں سے چیز شامل ہے۔ رمضان کا مہینہ بادشاہت کے مہینوں میں سے ایک مہینہ، پھر اس کے بعد لیلۃ القدر کی رات، اس کی فضیلت آپ جانتے ہیں، قرآن کریم کا اس مہینے میں نازل ہونا اس کی تکریم آپ جانتے ہیں۔ مطلب یہ کہ آپ رمضان کے مہینے میں اگر صرف اور صرف انسیڈنٹس اور ایونٹس کو دیکھنا شروع کر دیں تو اتنے انسیڈنٹس ہیں کہ اتنی ہستیاں جو ہیں وہ لنکڈ ہیں اس رمضان کے مہینے کے ساتھ کہ یہ اس سے بہتر کوئی مہینہ ہو ہی نہیں سکتا، مطلب اس کی رحمت اور اس کی برکت کیا ہوگی۔ اب یہ کیا ہے کہ ہم ایک عذر بنا لیتے ہیں، جی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ کہا ہے کہ میں جو ہے نا فدیہ دے دوں، ٹھیک ٹھاک آدمی ہوگا روزہ رکھ سکتا ہوگا، جان بوجھ کے روزہ چھوڑ دینا ہے، فار ایگزامپل میرا ایگزام کا بڑا پریشر ہے، پیپرز کی وجہ سے میں روزہ نہیں رکھ رہا تو میں جو ہے نا اس کا فدیہ دے دیتا ہوں، اس طرح کی جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی چھوٹ نہیں ہے ایسے عذر کے اوپر۔ کنڈیشن بڑی کلیئر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ روزہ رکھنا ہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم روزے کی فضیلت جانتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر تم روزے کی فضیلت جانتے ہو تو روزہ جو ہے وہ لازمی رکھو، مختلف قسم کے عذر نہ پیش کرو روزے جان چھڑانے کے لیے۔ اب ایک بندہ ہے، لازمی سی بات ہے، آپ دیکھ لیں کہ جس کے دل میں جو ہے وہ ایمان ہے اور وہ ایمان کی دولت سے جو ہے وہ سرفراز ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اوپر کرم کیا ہوا ہے، تو وہ تو رمضان کے مہینے کا انتظار کرے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خاص مہینہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا محبوب ترین قرآن کریم اس مہینے میں اترا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کو رحمت بنا کر بھیجا پوری دنیا کے اوپر، پھر لیلۃ القدر جیسی رات جو ہے وہ بھی اسی مہینے کے اندر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو کتنی جو ہے وہ چیزیں ہیں، تو اس کو ہم سیلیبریٹ کیسے کر سکتے ہیں اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ خود یہ بتا رہے ہیں کہ رمضان کا مہینہ کیا ہے، کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کریم کو اتارا گیا۔ اب خود اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن کریم میں بتا رہے ہیں کہ اس کے روزے کون چھوڑے گا؟ ہاں منافق تو چھوڑ سکتا ہے، باقی جو کنڈیشنز ہیں وہ کلیئر ہیں کہ چھوڑنے کے لیے ایک شخص کا بیماری، اس کا سفر، کٹھن قسم کا سفر، دائمی بیماری، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھ لیں تو دائمی بیماری کے ساتھ ساتھ کیا شدید ترین بڑھاپا، کوئی 3-4 کنڈیشنز نکلتی ہیں جس کے اندر انسان جو ہے وہ چھوڑ سکتا ہے یہ چیزیں۔ باقی کسی بھی جگہ پہ آپ ہیں، دنیا کے کسی ملک کے اندر بھی ہیں، آپ نے کیا کرنا ہے اس کا اہتمام کرنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے روزہ رکھنے کے لیے آپ کو سحری کا طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، افطار کرنے کا طریقہ کار آپ کو بتا دیا
یہ وہ کنڈیشنز جو آپ کو پتہ ہونا چاہیے روزہ رکھنے کے لیے، مگر اس کے جو فائدے ہیں وہ اتنے ہیں کہ انسان جو ہے وہ گننا چاہے تو گن نہیں سکتا۔ مطلب مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ سائنٹیفکلی جو ہے وہ اگر آپ اس کو صرف اور صرف روزوں کے فائدے دیکھ لیں، مطلب مثال کے طور کے اوپر ہم دیکھیں تو ویسٹرن ورلڈ کے اندر جو بیسیکلی در حقیقت روزے نہیں رکھتے، مگر وہ کیا کر رہے ہیں آج کل آگے ہیں جی آپ کو فاسٹنگ کرنی ہے، اچھا پھر کچھ کہتے ہیں جی آپ اس طرح کریں کہ جی انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ کر لیں، کوئی آج اس طرح کی کنڈیشن بھی آ گئی ہے۔ مطلب خود اپنے آپ کا اپنا پیٹ خالی رکھتے ہیں صرف اس لیے کہ کیا ہے کہ جب انسان کا پیٹ خالی رہتا ہے تو خالی رہنے کی وجہ سے بیسیکلی جو اس کا اپنا ڈائجسٹو سسٹم ہے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ بیسیکلی انسان کے جسم کے زہریلی مادے ہیں اس کو بیسیکلی کھانا شروع کر دیتا ہے جب بیسیکلی جو جسم خالی ہوتا ہے۔ اس طریقے سے یہ کہ آپ کی جو خون کی پوری جو حرارت اور خون کا جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو وہ ایک پروسیس ہے، مطلب جس طریقے سے وہ وینز اینڈ آرٹریز کے اندر جا رہا ہے، ان کے اندر آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی جو بلڈ ویسلز ہیں وہ اس پورے پروسیس سے کیا ہوتی ہیں ایک دفعہ ریفریش ہونا شروع ہو جاتی ہیں، مطلب آپ کی جو پوری باڈی ہے وہ اسٹرانگ ہو جاتی ہے، آپ کا جو دماغ ہے روزے رکھنے سے وہ تیز ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ دیکھیں کہ پورا جو رمضان ہے وہ اگر آپ اس کو سائنٹیفک دیکھیں گے تو اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو اور اس کو اگر آپ دیکھیں تو اوبیسلی اگر ہم صرف روزے کے اور بہت سارے فوائد اگر ہم سوچنا شروع کر دیں اور اگر ہم اس کو ایکسپلور کرنا شروع کریں تو اتنے اس کے لامتناہی فوائد ہیں جس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ تو اب دیکھیں پہلی چیز کیا ہو گئی، قرآن کریم جو ہے اس مہینے میں اتارا گیا اور اس کی شان یہ ہے کہ حضرت جبرائیل امین جو ہیں وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک قرآن کریم کا دور کیا کرتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ جبرائیل امین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک جو ہے وہ سنا رہے ہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ایک دور کر رہے ہیں۔ مطلب اس کی آپ فضیلت کا اندازہ لگائیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہے کہ اس کی شان یہ ہے کہ وہ لوگوں کے لیے اب کیا ہے کہ سراسر رہنمائی ہے۔ مطلب آپ اس کو یہ دیکھ لیں کہ رمضان کا مہینہ اور قرآن کریم کا بیسیکلی اس مہینے میں نازل ہونا بیسیکلی کیا ہے، سراسر رہنمائی ہے انسان کے لیے۔ کیا ہے، اہدنا الصراط المستقیم ہے، مطلب روزے رکھنا، اور روزے رکھنے سے بیسیکلی جو ہے وہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ کیا ہے، سراسر رہنمائی ہے اور ہدایت سے متعلق واضح دلائل ہیں جو حق و باطل کے درمیان خوب فرق کرنے والا ہے۔ اور تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے تو وہ اس کے روزے رکھے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ بیسک جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا، صوم کو، صلاۃ کو اور قرآن کو آپس میں تینوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ کمبینیشن کے اندر جو ہے وہ پریزنٹ کر دی۔ آپ کیا ہے کہ رمضان کے مہینے کے اندر آپ کیا کریں گے، قرآن کریم کی بے انتہا تلاوت کریں گے، قرآن کریم کے اوپر بے انتہا غور و فکر کریں گے، اپنی جو بیسیکلی صلاۃ ہے اس کو زیادہ قائم کریں گے، فرائض کے ساتھ جو ہے وہ نوافل کی ادائیگی کریں گے۔ پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو لوگ جو ہیں وہ اس کے اندر بے انتہا نوافل پڑھتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو ہے وہ نام بلند کرتے ہیں، تراویحوں کی جو ہے وہ محافل ہوتی ہیں بے انتہا، اللہ تعالیٰ کا قرآن جو ہے وہ زیادہ پڑھا جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ بھی جو ہے وہ آپ دیکھیں تو پورے اپنے آب و تاب پہ ہوتی ہے۔ اور ایسی اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو احادیث ہیں کہ کتنے جو جہنمیوں کو چھٹکارا حاصل ہوتا ہے، قبروں کے اوپر سے جو ہے وہ عذابوں کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جو ہے شیطان ہے اس کو باندھ دیا جاتا ہے اور ملائکہ جو ہیں وہ اپنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتیں جو ہیں ان کو بکھیرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ تمام پوری کائنات کے اندر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو تجلیات ہیں اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لوگ مینس کے جو قبروں میں ہیں، اس طریقے سے جو دنیا کے اندر ہیں قبروں کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہونا شروع ہو جاتا ہے، قبرستانوں پہ سے جو ہے وہ عذاب کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں تو مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر کیا جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی اس مہینے کو پائے اس پہ کیا کرے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور اس مہینے جو ہے اس کو پانے کے بعد کیا کرے کہ خوب اس سے فائدہ اٹھائے، مطلب اس مہینے کے جو فوائد ہیں وہ پورے اٹھائے۔ ہاں جو شخص بیمار ہو، اب دوبارہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ پھر اس کو ایک اپنی بات کو ریٹریٹ کر رہے ہیں کہ جو شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو کیا کرے کہ دوسرے دنوں سے روزے رکھ کر گنتی کو پورا کرتا ہے۔ بیسیکلی کیا ہے، یہ پہلے بات ہوئی، دوبارہ اس کو ریپیٹ کر رہے ہیں، کیوں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ رکھتا ہے اور تمہارے ساتھ تنگی کا ارادہ نہیں رکھتا۔ اب یہ دیکھیں یہ کتنی جو ہے وہ میں کہتا ہوں کہ کمال کی آیت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ رکھتا ہے۔ مطلب یہ کہ دین اسلام جو ہے وہ آسان دین ہے، وہ آسان سے مراد کیا ہے کہ آپ اس کے اوپر آسانی سے عمل کر سکتے ہو۔ اب مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس رومن کیتھولکس ہیں، انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے بیسیکلی جو رومن کیتھولکس جو ہیں
اب ان کے جو پاپس تھے انہوں نے اپنے اوپر شادی کو حرام قرار دے دیا کہ جی ہماری تو شادی نہیں ہو سکتی. اب دیکھیں یہ کیا ہے کہ یہ انسان کی ضرورت ہے، مگر انہوں نے کیا کیا کہ رومن کیتھولکس نے اپنے اوپر خود ہی جو ہے وہ اس چیز کو حرام قرار دے دیا کہ جو پاپ ہوگا بیسیکلی. اب یہ دیکھیں تو جو پروٹیسٹنٹ کی موومنٹ تھی اس کی بڑی وجہ بھی یہی تھی، ایک جس کی ایک بہت بڑا کاز یہ تھا، بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ اب وہ کیا کرتے ہیں پاپس بیسیکلی کہ اب مثال کے طور کے اوپر آپ دیکھیں تو جو رول تھا انفارچونیٹلی کہ وہ شادیاں تو نہیں کرتے تھے، مگر شادی نہیں کی مگر وہی خواہش جو ہے وہ پھر غلط طریقے سے پوری ہوتی تھی. تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے مطابق جو ہے وہ شریعت کو اتارا ہے، اور جب آپ شریعت کو پورا نہیں کرتے، اب دیکھیں انہوں نے کیا کر دیا، ایک وہ چیز اپنے اوپر لاگو کر لی جو کہ بیسیکلی دین اسلام نہیں ہے. اسی طریقے سے ہم دیکھیں جو ہندوؤں کے جوگی ہیں وہ کیا کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں. اچھا روزے رکھیں گے اور اتنے لمبے لمبے اپنے آپ کو بھوکا رکھتے ہیں کہ اپنی جو ہے وہ مطلب اپنی جان جو ہے اس سے بھی زیادہ اپنے آپ کو جو ہے وہ دے رہے ہوتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر زور ڈال رہے ہیں. اچھا اسی طریقے سے ہمارے جو روحانی سلاسل ہیں ان کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے. مطلب عبادات کریں گے تو ایسی مطلب یہ کہ چلے کشیاں ہو رہی ہیں اور چلے کاٹے جا رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ مثال کے طور کے اوپر یہ کلندری سلسلہ ہے، اس میں اتنے عرصے تک بھوکا رہنا ہوتا ہے، اس میں یہ چیز کرنی ہے وہ چیز کرنی ہے. اسلام جو ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ رکھتا ہے تاکہ تمہارے ساتھ کیا ہے اور تمہارے ساتھ تنگی کا ارادہ نہیں رکھتا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں آسانی کا معاملہ رکھتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے اندر جو ہے حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا اگر آپ دیکھیں تو روٹین پلس اور بہت سارے صحابہ کرام، بہت ساری خواتین کیا تھیں پوری رات جو ہیں وہ نوافل کے لیے کھڑی ہوئی. یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سختیت سے جو ہے وہ منع فرمایا اور کس چیز کا حکم دیا کہ آپ عمل جو ہے وہ بے شک کم کریں مگر مسلسل کریں. مگر کیا ہے کہ اب آپ دیکھیں رمضان کا جو مہینہ ہے اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتائیں گے کہ ہم نے جو ہے وہ نارمل ڈیز میں جو چیز ہو رہی ہوتی ہے وہ رمضان میں کس طریقے سے ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے، کیونکہ رمضان کے اندر جو ہے وہ ہم نے اپنا کنیکشن اور مضبوط طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑنا ہے. پوائنٹ کیا کہ چلہ کشیوں سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کیسا ہے، آپ اس کا نام کیسے بلند کر رہے ہیں، آپ اس کی مان کیسے رہے ہیں، آپ معاشرے کے اوپر جو ہے وہ اپنی نماز کو قائم کیسے کر رہے ہیں، آپ بیسیکلی جو ہے وہ اپنے صدقات اور اس طریقے سے یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرب کس طریقے سے حاصل کر رہے ہیں. یہ اصل کنڈیشن ہے کہ آپ اس کی محبت میں رہتے ہیں کہ نہیں رہتے، اس کے خوف سے آپ کیا برائی کو چھوڑتے ہیں کہ نہیں چھوڑتے. تو جو کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ مومن کی جو کنڈیشن ہے وہ تو ہر وقت اللہ سے ڈرنے والا ہے، وہ ہر وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر کرنے والا ہے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ایسا کام کر دے، مطلب نہ وہ یہ جو پاپس کا جو راستہ ہے نہ اس کی اطاعت کرتا ہے، نہ وہ جو ہندو جوگی ہیں ان کا راستہ ہے اس کو بیسیکلی لے کے چلتا ہے. اس کے لیے جو راستہ ہے وہ کیا ہے، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرائض روزوں کو رکھا، بہت شوق سے رکھا. رمضان کے مہینے کو شاندار طریقے سے سیلیبریٹ کیا. کیسے سیلیبریٹ کیا؟ زیادہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یاد کر کے، زیادہ قرآن کریم جو ہے اس کو یاد کر کے، اس کا ذکر کر کے، زیادہ قرآن کریم جو ہے اس کو لوگوں کو بتا کے، زیادہ جو ہے وہ آپ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعائیں جو ہیں اس کو کر کے. دعا سے مراد ہی یہی ہے کہ میں اپنے لیے دعا مانگتا ہوں. دعا سے کیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، مجھے بیسیکلی اپنی بہتری چاہیے جس کے لیے میں دعا چاہتا ہوں. مجھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہدایت کے راستے پر چلائیں. تو بیسک کیا ہے کہ اس مہینے میں کیا ہے کہ اصل جو چیز سمجھنی ہے کہ اس کی شان یہ ہے کہ اس میں رہنمائی ہے، ہدایت ہے، اور اس میں ایسے جو ہیں وہ کیا ہے متعلق واضح دلائل ہیں جو کہ بیسیکلی حق اور باطل کو علیحدہ کر دیتے ہیں. قرآن کریم اس مہینے میں اترا جو کہ بیسیکلی حق اور باطل کو علیحدہ کر دیتا ہے. تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس کے روزے رکھے، اور جو شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو اس کو دوسرے دنوں سے پورے کر دے گنتی کے. اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ رکھتا ہے اور تمہارے ساتھ تنگی کا ارادہ نہیں رکھتا. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہیں روزوں کے بیسیکلی کیا ادا و قضا کے لیے حکم دیا تاکہ تم ہر صورت روزوں کی گنتی کو پورا کرو، اور تاکہ تم اللہ کی اس بات پر جو اس نے تمہاری رہنمائی فرمائی بڑائی بیان کرو، اور تاکہ تم اس کا شکر ادا کر سکو. کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب بیسیکلی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسانی کا معاملہ کر دیا کہ اس گنتی کو تم اس طریقے سے پورا کر لو، مطلب یہ کہ فدیہ کا معاملہ بھی آ گیا، اور فدیہ کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو قضا کا معاملہ بھی آ گیا. تو بالکل آسانی کا معاملہ کر دیا تاکہ تم کیا کرو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خوب حمد و ثنا بلند کرو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام بلند کرو، اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ صحیح خلیفہ جو ہے وہ بنو. خلیفہ کا ہوتا ہے جو اللہ کا نام بلند کرتا ہے، اس کی جو ہے وہ تعریف کرتا ہے، اس کی جو ہے وہ ثنا کرتا ہے، اس کی جو ہے وہ حمد کرتا ہے، اس کی جو ہے وہ مانتا ہے. یہ سب کچھ کرو، اور پھر اس کے بعد کیا کرو، شکر جو ہے وہ کرو. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے ان کو 3 اذکار بہت پسند ہے. مطلب اس میں کیا ہے
سبحان اللہ، الحمدللہ اور لا الہ الا اللہ۔ اس میں آپ دیکھیں تو تینوں چیزوں کے اندر کیا ہے کہ شکر بھی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام بلند بھی ہو رہا ہے، اور ان جو اذکار ہیں ان کی مثال ایسے ہے کہ یہ جا کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور بالکل اس طرح سے بن بناتا ہے یہ ذکر، جس طریقے سے جو اگر آپ نے دیکھا ہے تو یہ جو شہد کی مکھیاں ہیں یا برنڈ ہے یا مکھیاں جو بن بنا رہی ہوتی ہیں، اس طرح کی بن بناہٹ جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ ذکر پہنچتا ہے کہ آپ کے اس بندے نے عاجزانہ طور کے اوپر جو ہے یہ ذکر آپ تک پہنچایا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اب آپ دیکھیں کہ جو پہلے اگر ہم دیکھیں تو وہ جو بات پچھلے رکوع میں سٹارٹ ہوئی تھی کہ نیکی کیا ہے، اور پھر اس کے بعد حقوق اللہ اور حقوق العباد جو ہیں اس کے بارے میں بات ہوئی، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نماز، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ کو ادا کرنا، اور پھر اس کے بعد اب دیکھیں تو اب روزوں کے حوالے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا اب کیا ہے، اور اے میرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں دریافت کریں، مطلب یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ بتا رہے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جب میرے بندے، مطلب یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ماننے والے بندے جو ہیں تم سے میرے قرب کے بارے میں پوچھیں تو انہیں فرما دو کہ بے شک میں قریب ہوں، میں ہر دعا کو سنتا بھی ہوں اور جواب بھی دیتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قریب ہیں، دعاؤں کو سنتے بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کیا بیسیکلی کیا ہے کہ ہماری جو شرح ہے اس سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو اب کیا ہے کہ ان کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا مانگے، انہیں چاہیے کہ وہ میرا حکم مانا کریں۔ اب کیا ہے کہ میرا حکم مانیں، پہلی کنڈیشن جو بڑی امپورٹنٹ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ کامیاب ہو جائے۔ اللہ پر ایمان اور اس کا حکم ماننا۔ دعا کی قبولیت کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو ماننا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو بجا لانا، اور اس کے ساتھ کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ احکامات کو بجا لانے کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر پورا ایمان رکھنا۔ اب ایک شخص ہے جو بیسیکلی بہت سارے خداؤں کو رکھ کے اللہ سے مانگ رہا ہے، اور اس کے اندر اس نے معاذ اللہ استغفر اللہ باقی سارے کے سارے خداؤں کے برابر ہی رب کو بھی رکھا ہوا ہے، تو ایسے شخص کی دعا قبول نہیں ہو سکتی۔ کسی فاسق کی، کسی فاجر کی، کسی منافق کی، کسی شرک کرنے والے کی کوئی دعا قبول نہیں ہو سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس کو تو اس پر ایمان پورا رکھیں گا، جو اصل چیز سمجھنی ہے۔ ایک شخص ہے وہ تکبر دل میں رکھ کے اللہ سے دعا مانگ رہا ہے، کیسے دعا قبول ہوگی؟ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک شخص جو ہے وہ جو ہمارے مطابق وہ ہندو ہے آج کے دور میں، اور وہ بڑی عاجزی کے ساتھ اللہ سے مانگ رہا ہے، اس کی دعا قبول ہو جائے گی۔ تو جو چیز ہمیں سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ دعا مانگنے کے لیے، کیونکہ وہ اپنا جو اللہ کے بندہ، جس کو عبداللہ کہا جاتا ہے، اللہ کا بندہ، اور اس طریقے سے ہم کر لیں کہ اللہ کی بندی، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر پورا ایمان لے آتے ہیں، آخرت دن کے اوپر یقین لے آتے ہیں، فرشتوں کے اوپر ایمان لے آتے ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یوم آخرت جو ہے، فرشتے، یوم آخرت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر یقین، یہ جب یہ سارے کام کر لیتے ہیں، پچھلے انبیاء کے اوپر یقین، قرآن کریم کے اوپر پورا کا پورا یقین، الہامی کتابوں کے اوپر یقین، اب وہ شخص ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے، اس کی ساری مانتے ہوئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دعا جو ہے اس کو قبول بھی کرتے ہیں اور اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ اور کچھ دعائیں ایسی ہیں، اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دعا قبول کرنی ہے وہ اپنی حکمت کے مطابق کرنی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ ایک مثال کے طور کے اوپر ایک بچہ ہے، وہ اپنے والدین سے یہ کہتا ہے کہ مجھے آپ جو ہے وہ 4 سال کا 5 سال کا بچہ ہے، اور وہ آج کل کے معاشرے سے بہت زیادہ جو ہے وہ متاثر ہو کے کہتے ہیں جی مجھے آئی فون لے دیں آپ، یا مجھے آپ آئی پیڈ لے دیں، اور اس کی وجہ سے اس کا 5-6 گھنٹے کا اسکرین ٹائم جو ہے وہ بڑھ جائے گا، جس کے ہزارڈیس افیکٹس ہیں اس کے دماغ پہ، اس کی آنکھوں پہ۔ تو کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ اپنی مخلوق سے، جو اس کے بندے ہیں، وہ تو اس سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، تو وہ اس دعا کو پورا نہیں کر لے گا جس سے اس کا، جیسے والدین اپنے بچے کی وہ ضد پوری نہیں کر دیتے جس کی وجہ سے اس کو نقصان ہو جاتا ہے، وہ اپنی حکمت کے مطابق اپنی آپ کی دعا کو قبول کرے گا۔ ایک ایسی چیز جس کا آپ کو نقصان ہی ہونا ہے، کیونکہ آپ تو نہیں جانتے کہ یہ دعا جو میں مانگ رہا ہوں یہ میرے حق میں بہتر ہے کہ نہیں ہے، تو بہتر چیز یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری ہر نیک اور جائز خواہش کو پورا فرما، وہ دے جو میرے لیے بہتر ہے، جو میرے حق میں بہتر ہے۔ دعائیں جو ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے ہدایت نصیب فرما۔ بیسیکلی دعا سے مراد یہ ہے کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنی درستگی کی دعا مانگیں۔ اصل جو چیز سمجھنی ہے، آج کل ہم دیکھتے ہیں اکثر ہماری مساجد کے اندر جو ہے وہ دعائیں ہوتی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ملک کے خلاف جو لوگ سازشیں کرنے والے ہیں ان کو نیست و نابود کر دیں، وہ ہم خود ہی ہوتے ہیں۔ ویسے اس کا حکم تو اللہ کے خلیفہ کے پاس ہے، اس مسئلے کا حل تو بیسیکلی اس کے خلیفہ نے نکالنا ہے، کوشش کرنی ہے، صحیح کرنی ہے، مگر کیا ہے ایفرٹ کیا ہے، لیس الانسان الا ما سعی، مطلب انسان نے وہی سب کچھ ملا جو کہ وہی سب کچھ ملے گا جس کی اس نے صحیح یا کوشش کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قوم کی حالت نہیں بدلتے، نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت کا آپ بدلنے کا۔
تو بیسک جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ صحیح کوشش رکھ دی ہے، مگر جو اس کا رزلٹ سکسیس ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ جی میری محنت سے میں نے یہ کر لیا، تو یہ کفر ہو گیا۔ تو اگر وہی شخص یہ کہے کہ میں نے کوشش کی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے میری یہ چیز پوری کر دی، یہ چیز ہے سمجھنے کی اس کے اندر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس کو بیسیکلی پکارا جا سکتا ہے، ڈائریکٹ پکارا جا سکتا ہے، اس کے اندر بیچ میں کوئی انٹرمیڈیٹر نہیں ہو سکتا ہے، کسی بھی قسم کا کوئی انٹرمیڈیٹر نہیں ہے، کوئی خاص بندہ ہم نارمل کہتے ہیں کہ جی ایک شخص ہے وہ بڑا خاص ہے، وہ دعائیں کریں گے تو پوری ہو جائیں گی، میری پوری نہیں ہوں گی، ایسا بالکل نہیں ہے۔ ہر انسان جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتا ہے، ہر انسان جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خلیفہ ہے۔ قرآن کی روح سے ہر انسان جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں بیٹھ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگ سکتا ہے، کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ احادیث کی روشنی سے چیز ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ہم دعا پر مطلب جب ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اس کے اندر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پیش نہیں کریں گے تو وہ دعا عوام میں معلق رہے گی۔ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پیش کرنے کا حکم قرآن میں دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں میں درود پیش کر رہا ہوں، میرے فرشتے پیش کر رہے ہیں۔ اب کیا ہے کہ تم پہ بھی کیا ہے، تمہارے اوپر بھی بہت بڑا کرم ہو گیا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ درود پیش کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لاکھوں کروڑوں جو ہیں وہ درود السلام جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے اوپر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں حق اور سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں صادق اور امین بنائے۔ یہ وہ دعائیں ہیں جو مانگنی ہیں اللہ تعالیٰ نے دعا اس لیے رکھی ہے۔ یہ وہ نہیں ہے جو ہم بیسیکلی سمپل ہم نے دعاؤں کا جو رکھ لیا ہے کہ ٹھیک ہے مانگنے کے لیے تو آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کہ اگر آپ کو جوتے کا تسمہ بھی چاہیے تو آپ اللہ ہی سے مانگیں، اس میں کوئی شک نہیں، مگر دعا اصل میں تعلق ہے، ایک روحانی تعلق ہے انسان کا اس کے رب کے ساتھ۔ یا آپ اس کو یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک جو دو ایک مثال کے طور پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایز رب اور انسان ایز خلیفہ جو آپس میں کنیکٹ ہوتے ہیں، یہ دعا ہے بیسیکلی۔ اور پھر انسان جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگتا ہے یا باری تعالیٰ اس ملک کے اوپر اپنا جو ہے وہ کرم کر دے، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسلام جو ہے اس کا بول بالا جو ہے وہ بلند کر دے، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اندر سے جو یہ نفاق اور جو ہمارے اندر جو عجیب و غریب قسم کی چیزیں حرص اور حسد اور انا اور تکبر جیسی بھر چکی ہیں، یا باری تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ ان سے بچا۔ یہ ہیں وہ دعائیں جو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کرنی ہیں، جس کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم ہو سکتا ہے۔ باقی تو اس نے رزق کا وعدہ کیا ہے، جو اس نے لکھ دیا ہے وہ مل کے رہے گا، اس میں کوئی کمی بیشی کچھ ہو نہیں سکتی۔ کوشش اس نے رکھ دی ہے، لازمی سی بات ہے آپ کوشش کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام جو ہے انہوں نے اپنے عصا کو مارا تو وہاں سے 12 چشمے جاری ہوئے۔ کرنا تو رب ہی نے تھا، مگر عصا مارنا بڑا امپورٹنٹ تھا، عصا مارے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ جب اس کو سمجھ میں آ گئی کہ ہمیں محنت کرنی پڑے گی تو آج آپ دیکھ لیں کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ اور ہم جو ہیں وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے دعائیں مانگتے رہیں ساری کی ساری، اور دعائیں مانگتے مانگتے سارا مسئلہ حل ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ دعا مانگنی ہے، دعا کو ہم نے ایز اے ویپن یوز کرنا ہے، یہ سب سے بڑا ہمارا ہتھیار ہے جو وہ لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے ان کے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس یہ بہت طاقتور چیز ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ ان دعاؤں کے طفیل اور اپنے آپ کہہ سکتے ہیں خاص لوگوں کی دعاؤں کے طفیل اور اپنے جو نیک لوگ ہیں ان کے طفیل بیسیکلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دنیا کے اوپر کرم کرتے ہیں اور اچھائی کے معاملات ضرور ہوتے ہیں، مگر جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس میں صحیح لازمی ہے، صحیح کے بغیر کسی بھی طرح کی کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بیسیکلی روزے اور کے حوالے سے جو بیسیکلی صوم ہے اس کی امپورٹنس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ روزہ رکھنے کی رات میں اپنی بیویوں کے پاس جانا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا۔ اب بیسیکلی کیا ہے کہ یہ بیسک آسانی جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تھرو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بتائی۔ اب ان کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ انسان جو ہے اس کی ایک نفسانی جو خواہشات ہیں اوبیسلی یہ اس کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ چیز رکھ دی ہے اور اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کر دی ہے کہ پورا کرنا لازم کر دیا اور اس کے لیے باقاعدہ پورا کا پورا ایک حلال پروسیس بتا دیا ہے۔ اور شادی جو ہے اس کو بیسیکلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس پورا ایک لیگل سسٹم کے اندر جو ہے وہ انسان کی جو حاجت ہے اس کو پورا کرنے کے طریقہ کار بتا دیے۔ اب پہلے کیا تھا، جایا کرتے تھے لوگ، مگر کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اللہ تعالیٰ جانتے تھے۔ ایک تو یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جاننے والے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھنے والے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز سے جو ہے وہ باخبر ہیں۔ ایک تو یہ بڑی چیز کلیئر ہے، ایک قرآن کریم کی آیات سچی ہیں، اللہ تعالیٰ سچا ہے، اس کے حبیب سچے ہیں۔ تو اسی طریقے سے جیسے وہ یہاں پہ لکھ رہے ہیں ایسے ہی ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ تو ہمیں کیا بتا دیا کہ رات میں
تم جو ہو وہ کیا ہے بیسیکلی جا سکتے ہو، ایک آسانی کا معاملہ کر دیا بیویوں کے ساتھ۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہے وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے کہ تم اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے تھے، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی اور تم سے درگزر فرمایا۔ اب تم کیا ہے کہ جو رمضان کی راتوں میں ان سے صحبت کر سکتے ہو، اور بیسیکلی کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو ہے وہ نعمت طلب کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رحمت طلب کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دی۔ اب کیا ہے کہ دیکھیں اس کے اندر جو کنڈیشن سمجھنی ہے وہ کیا، 2-3 باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ نمبر 1، رمضان کی راتوں میں جو ہے وہ اگر مطلب میاں بیوی جو ہے وہ آپس میں جا سکتے ہیں، صحبت کر سکتے ہیں، جس کی جو امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ رمضان کیونکہ خاص ایام ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ انسان کو زیادہ سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ تعلق جو ہے وہ استوار کرنے کی ضرورت ہے۔ دن کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر بلند کرے، راتوں کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر بلند کرے، مگر اس کے اندر ایک کنڈیشن اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے کہ اگر آپ کی ایک خواہش یہ ہے کہ آپ اولاد کی غرض سے اپنی جو بیویاں ہیں ان کے پاس جانا چاہتے ہو، کیونکہ اب دوسری بات کیا ہے، ایک تو یہ چیز الاؤ ہو گئی، دوسرا جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ کیا ہے کہ تم دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس کی مانند ہو۔ لباس سے مراد یہ ہے کہ لباس انسان جب پہنتا ہے تو کیا ہے کہ آپ کے اندر کی جو چیزیں ہیں اس کو انسان بیسیکلی کیا ہوتا ہے چھپا لیتا ہے۔ تو میاں بیوی کے اوپر فرض کس چیز کا آ گیا کہ تم جو ہے وہ ایک دوسرے کے جو عیب ہیں ان کی عیب پوشی کرو۔ میاں بیوی جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کی برائیاں نہ کریں، ایک دوسرے کی برائیاں لوگوں سے نہ کریں، گلے شکوے لوگوں سے نہ کریں۔ مطلب بیسک جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ میاں بیوی جو ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے لباس کا کام کر رہے ہیں، بیسیکلی کہ وہ ایک دوسرے کی جو ہے وہ آپ یہ کہیں کہ ایک دوسروں کی جو امانتیں ہیں ان کی امین ہیں، جو ہم نے جو چیز سمجھنی ہے۔ تو یہ وہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر بتا رہے ہیں کہ یہ وہ کنڈیشن ہے جو تم نے سمجھنی ہے، اور یہ آسانی ہے جو میں نے تمہیں دے دی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس آسانی دینے کی وجہ بھی بڑی کلیئر ہے کہ رمضان کا مہینہ کیونکہ خاص ہے، اور دن رات آپ نے جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جتنا وقت مل رہا ہے آپ نے اس کو یاد کرنا ہے، باقی 11 مہینے سے بہت زیادہ، کیونکہ اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنا بہت آسان ہے۔ اپنے گناہوں کی معافی جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگنی ہے۔ جیسے اب دیکھیں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کر لی۔ اب بیسک جو پوائنٹ ہے وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے اگر ہم صحیح طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ کر لیں۔ تو ایک تو یہ کنڈیشن بڑی امپورٹنٹ ہے، یہ بتا دی، اور یہ قیامت تک کے لیے ایسے ہی ہے کہ جو انسان نے گناہ کیے ہیں ان گناہوں کی جو ہے وہ بخشش وہ اگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام بھی پیش کرے گا، رمضان کا مہینہ بھی ہوگا اور توبہ استغفار بھی کرے گا، تو آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شخص کو اپنا خاص بندہ بھی بنا لیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شخص کو جو ہے وہ صالحین کی جماعت میں بھی شامل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو شخص رمضان پا لے تو وہ کوشش یہ کرے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہدایت کو پانے کی جو ہے وہ جستجو کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور اس شخص کے اوپر جو ہے وہ کرم کریں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا کہ اور پھر اس کے بعد سحری کھاؤ اور پیو۔ پھر سحری کا حکم بیسیکلی وقت بتا دیا کس طرح سے کہ یہاں تک کہ تمہارے لیے صبح کی سفیدی کا ڈورا، بیسیکلی کیا ہے کہ صبح کی سفیدی کا ڈورا، اور پھر اس کے بعد کیا ہے کہ جو سیاہ ڈورے سے واضح ہو جائے، مطلب یہ ہے کہ جو رات کی تاریکی ہے وہ ختم ہو رہی ہو، اور صبح جو ہے وہ اس کا بیسیکلی کیا ہے کہ جو سورج کی کرن، سورج نکلنے کے لیے جب آپ دیکھیں کہ نکلنے کے لیے جب تیاری ہے، جیسے صبح کی ایک آپ اس کو یہ کہیں کہ جو وائٹ دھاری جو ہوتی ہے اوبیسلی سورج نکلنے میں، اور اس وائٹ دھاری کے جو پورا جو ہم اس کو یہ کہہ لیں کہ جو ٹائم فریم ہے تو وہ کم سے کم اس کو یہ کہیں گے کہ بیچ میں جو اسپین ہے وہ کچھ وقت لیتا ہے سورج پورا نکلنے میں، مطلب سورج کی کرن نکلنے میں جو وقت ہے اس وقت سے پہلے جیسے ہی سفیدی جو ہے وہ آئے آپ کیا کرو کہ سحری اپنی کھانی پینی بند کر دو۔ مطلب یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق یہ ہے کہ پھر اس کے بعد کیا ہے کہ پھر سیاہ ڈورے سے واضح ہو جائے، پھر صبح سے رات آنے تک روزہ رکھنے کو پورا کر لو۔ مطلب کیا ہے کہ 2 کنڈیشنز ہیں کہ جو رات کی تاریکی جو ہے وہ ختم ہو رہی ہو سفید دھاری کے اندر تو سحری بند کرنے کا حکم ہو گیا۔ مطلب آپ اس کو یہ دیکھیں کہ جو ائمہ کرام ہیں ان کے مطابق فجر کی نماز، فجر کی اذان سے کچھ وقت پہلے آپ کو جو ہے وہ سحری بند کرنی ہے، مگر اس کے اندر گنجائش موجود ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ کی حدیث مبارکہ ہے کہ سحری میں کو آرام سے بند کرو اور افطار میں جلدی کرو۔ تو جو چیز ہم نے سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص ہے، مثال کے طور کے اوپر فجر کی اذان جو ہے وہ ہو گئی اور ایک شخص کے منہ میں نے والا ہے، تو اس کو پھینکنا جو ہے وہ کچھ سمجھداری نہیں ہے بلکہ کہ اس کو کھا لینا بہتر ہے۔ تو بیسک جو پوائنٹ ہے وہ یہ ٹائم کے والے سے آگے، اس میں چھوٹی موٹی کمی بیشی جو ہے وہ ہو سکتی ہے، کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں ہے اس میں۔ اب اگر آپ دیکھیں تو کوئی ایک فقہی حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو
لیٹ سپوز امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اس طریقے سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب حضرت امام جعفر صادق جو ہیں رحمۃ اللہ علیہ، ان سب نے بیسیکلی کیا ہے کہ ان آیات کی روشنی میں اس کی جو ہے وہ اس کو ڈرائیو کیا ہے اس کے مطابق کہ اس کا ٹائم یہ ہونا چاہیے، بٹ وہ تمام کے تمام لوگ صحیح ہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ مطلب ڈفرینس یہ ہو سکتا تھا، کوئی شخص یہ کہتا کہ جی فجر کی نماز پڑھ لینے کے 1 گھنٹے کے بعد بھی تم روزہ رکھ سکتے ہو، مطلب کہنے کے بعد ایسا کسی نے نہیں کہا۔ تو وہ چند منٹوں کا کچھ فرق ہے، 5-7 منٹ کا، 8 منٹ کا، جو کہ بیسیکلی ایکسیپٹیبل ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ قرآن کریم میں جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود آسانی کا معاملہ خود بتا دیا، میں نے تمہارے لیے آسانی کا معاملہ کیا، تو یہی آسانیاں ہیں ہمارے لیے، تو اس میں کسی قسم کی کوئی مشکل نہیں ہے۔ باقی کیا ہے کہ پھر سیاہ ڈورے سے واضح ہو جائے، پھر جیسے ہی جو ہے وہ دن جو ہے وہ ڈوب رہا ہے اور رات جو ہے وہ نکل رہی ہے، جو کہ بیسیکلی اب یہ مغرب کا وقت ہے، تو اس وقت کیا ہے اب مغرب کے وقت دن ختم ہو جاتا ہے، مطلب اسلامی وقت کے مطابق جو ہے وہ مغرب کے وقت آپ کا دن ختم ہو جاتا ہے، تو اس وقت کیا ہے کہ وقت کے خاتمے کے وقت بیسیکلی دن کا جو خاتمہ ہو رہا ہے اس وقت آپ جو ہے وہ افطار کر لیں۔ یہ بہترین ترین وقت ہے، مطلب یہ ہے کہ جو دعا آپ سحری کے وقت مانگیں گے، جو دعا آپ افطار کے وقت مانگیں گے، وہ انتہائی مقبول ہونے والی ہوگی۔ تو بیسک کیا ہے کہ اپنے آپ کو ان آیات کی روشنی میں جو نفسانی بیسیکلی ہماری چیزیں ہیں ان سے نکال کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جتنا زیادہ ہم قرب حاصل کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ اس مہینے کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ کھلم کھلا دعوت دے رہے ہیں انسان کو کہ تم میری طرف آؤ اس مہینے میں، دیکھو میں کس طریقے سے تم پر کرم کروں گا۔ باقی مہینوں میں بھی کرم ہے، مگر رمضان جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خاص الخاص مہینوں میں سے ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے کہ پھر اور تم مسجد میں اعتکاف کی حالت میں عورتوں سے صحبت نہ کرو، یہ احکام اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، تو ان کے قریب نہ جاؤ۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کے لیے اپنے احکام واضح کرتا ہے تاکہ وہ گناہوں سے بچیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے اب دیکھیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے جس سے ہمیں پتہ لگتی ہے وہ کیا ہے کہ وہ اعتکاف جو ہے وہ کیا کرتے تھے۔ ایک نقل آپ کا اعتکاف بیسیکلی کیا ہے کہ یہ سنت غیر موقدہ ہے جو اعتکاف ہے، اور اسی طریقے سے یہ کہ نفلی اعتکاف ہے جو بیسیکلی 3 دن کا ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ 3 دن کرتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ زندگی سے ہمیں جو چیز سمجھ میں آتی ہے وہ 10 دن کی ہے۔ میں نے کہا ہے یہ سنت غیر موقدہ ہے، مینز یہ کہ اس کا کر لینا جو ہے وہ بے انتہا ثواب ہے اور نہ کرنے میں گناہ نہیں ہے، مطلب کسی قسم کا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا کہ صحبت مینز کہ خواتین کے ساتھ صحبت آپ نہیں کر سکتے ان دنوں کے اندر۔ اب کیا ہے کہ اعتکاف سے مراد ہی یہ کہ یو آر ایکچولی ٹرائنگ ٹو بلڈ یور کنیکشن ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ایک جینون کنیکشن جو ہے وہ بلڈ کرنا ہے اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے، وہ آپ کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اپنی توبہ استغفار کرنی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر خوب جو ہے وہ بیسیکلی کیا ہے کہ اللہ سے دعا کرنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ رحمت بھیجیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، تمام جو صالحین بندے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ہے وہ رحمتیں بھیجنی ہیں، اور پھر ان کی جو آل ہے ان کے اوپر بھیجنی ہے، پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ان کی آل کے اوپر درود ابراہیمی ہمارے پاس ہے۔ قرآن کریم جو ہے اس کو خوب جو ہے وہ اس کا تذکرہ کرنا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرآن کریم کے اوپر غور و فکر کرنا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ہے وہ تسبیحات بے انتہا پڑھنی ہے۔ تو یہ ہے اعتکاف کا پورا پروسیس، اس میں بتا دیا ہے کہ اس ٹائم آپ نہیں جا سکتے، مطلب کسی بھی، اس سے مراد یہ ہے کہ تمام وہ جو نفسانی چیزیں ہیں، ایک جسٹ ایز این ایگزامپل جو اٹریکشن دنیا کی جہاں جہاں پہ بھی ہیں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو حلال بھی کر دی ہیں، آپ نے اس طرف بھی نہیں جانا۔ کس وقت؟ اب آپ دیکھ لیں پورے سال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک وقت بتا دیا ہے، اور ایک سال کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ ایک مہینہ بتا دیا ہے، اور پھر اس مہینے کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اعتکاف کے چند دن بتا دیے۔ بٹ اعتکاف کے جو دن ہیں اب آپ دیکھ لیں تو احادیث کی روشنی جو ہے اس کے مطابق کیا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے حجرے سے باہر نکلے، مقصد یہ تھا کہ وہ یہ بتائیں کہ جو لیلۃ القدر کی رات ہے وہ کس دن ہے، مگر انہوں نے دیکھا کہ 2 شخص آپس میں لڑ رہے تھے، اور انہوں نے کہا، انہوں نے ان کو لڑتے ہوئے دیکھا، اور اس کے بعد انہوں نے جا کے صحابہ کرام کو بتایا کہ ان 2 شخص کے لڑنے کی وجہ سے اب یہ جو راز تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا کہ اس کو دنیا سے اٹھا لیا ہے، اور تمہارے حق میں شاید یہ بہتر ہوگا تم اس کو کیا کرو کہ اس کو جو رمضان کے مہینے کی جو آخری 10 راتوں میں جو طاق راتیں ہیں اس کے اندر بیسیکلی اس کو تلاش کرو۔ کچھ یہاں ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ کچھ حدیث میں 25ویں 27ویں 29ویں جو راتیں ہیں اس کے اندر ان کو تلاش کرو، مطلب طاق راتوں میں۔ تو اگر انہی راتوں کے اندر جو ہے وہ انسان اعتکاف
صف میں بیٹھ جاتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وہ جو طلب کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو وہ دعائیں کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شخص کے اوپر کرم کریں گے۔ رمضان کا مہینہ ویسے بھی بہت قریب ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں رمضان کے مہینے کو سمجھنے کی، اس کو پورا کا پورا جو ہے وہ عمل کر کے اس سے فائدہ لینے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اس کے بعد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اے لوگو تم آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق نہ کھاؤ، اور نہ ہی ان کا مقدمہ حاکموں کے پاس اس لیے پہنچاؤ کہ جان بوجھ کر کے گناہ کے ساتھ لوگوں کا کچھ مال کھا لو۔ اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں وہ فردر جو ہیں وہ کیا بتا رہے ہیں کہ مال جو ہے وہ انسان ناحق نہ کھائے۔ اب دیکھیں تقویٰ کی معراج آپ جو ہے وہ بیسیکلی رمضان سے، روزوں سے، اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایمان، دعا کو لنک کر دیے، بیسیکلی اس کے اوپر پورا ایمان ہوگا۔ اب ایک شخص ہے، اب اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، تو آپس میں کیا کرو کہ دوسرے کا جو مال ہے وہ ناحق نہ کھاؤ۔ بیسک کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جو چیز تمہاری ہے وہ صرف تمہاری ہے۔ آج ہم دیکھیں ہماری عدالتوں کے اندر ہمارے عام جو مسائل ہیں، مطلب عام ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے، اس نے امانتاً اپنا مکان جو ہے وہ کسی کے نام پہ کر دی، 3-4 سال گزرنے کے بعد وہ مکان اس نے اس سے واپس مانگا، تو اس نے کہا جی کون سا مکان، آپ نے تو مجھے کوئی چیز دی نہیں ہے۔ تو اس سے بڑا کفر کیا ہو سکتا ہے؟ لا الہ الا اللہ ہم پڑھتے ہیں، ہندو جو ہے وہ کافر ہے اور میں مسلمان ہوں اور حرکتیں میری یہ ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب تم مجھ پر ایمان رکھتے ہو، جب تم آخر کے دن پر یقین رکھتے ہو، تو دوسروں کا مال ناحق نہ کھاؤ۔ بیسیکلی کیا زمینوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں ایک شخص ہے جو کمزور ہے، اس کا حق جو ہے وہ ہم غصب کر لیتے ہیں۔ ایک بچہ ہے جو بیسیکلی کچھ کر نہیں سکتا، چچا ہیں، تایا ہیں، اس کا مال کھا جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جب پہلے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اب تمہارے اوپر ساری رہنمائی تو قرآن کریم کے اندر موجود لکھی ہوئی ہے، اس میں سراسر ہدایت ہے، یہ حق اور باطل کو فرق کر دینے والی کتاب ہے۔ رمضان کے مہینے جو ہے کی جو شان ہے وہ یہ ہے، تقویٰ اختیار کرنے کا طریقہ کار یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر تم کیا کرتے ہو، پھر بھی تم لوگ آپس میں کیا کر رہے ہو کہ ایک دوسرے کا جو حق ہے وہ ناحق کھانے کے چکروں میں اب مال کے پیچھے جو ہے وہ تم بھاگ رہے ہو۔ مال کو تم نے اپنا رب بنایا ہوا ہے، زمینوں کو تم نے اپنا رب بنا لیا ہے، اپنی اولاد کو تم نے جو ہے وہ رب کی جگہ پہ کھڑا کر دیا۔ اس کے لیے تم کیا کچھ کرتے ہو، سود کا کام تم نے جو ہے وہ کرتے ہو صرف اور صرف یہ ہے کہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرنے کے لیے، اپنی اولاد کے پیٹوں میں آگ بھرنے کے لیے۔ تو کوئی بھی چیز کیا ہے کہ جب تک کہ حرام کوئی بھی چیز جب تک کہ اس کا فیصلہ نہیں ہو جائے گا اس کا عذاب چلتا رہے گا۔ عذاب سے مراد کیا ہے، وہ جس کے پاس حرام چیز ہے اس سے کوئی اچھائی نہیں ہو سکتی۔ آپ یہ کہیں کہ کسی شخص جو ہے وہ حرام چیز کے اوپر پل رہا ہے اور وہ اللہ کا ولی بن کے کچھ کر لے گا، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اسی لیے اگر آپ دیکھ لیں تو یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جس ٹائم اس چیز کی ریئلائزیشن ہو جائے، اگر کوئی شخص ہے جس کے پاس غلط جو ہے وہ ناحق قسم کا مال ہے، وہ آج واپس کر کے اس کے اوپر توبہ استغفار کر لے۔ ادروائز یہ ہے کہ یہ چیز کنٹینیویشن کے ساتھ چلتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اسی طرح نہ ہی ان کا مقدمہ حاکموں کے پاس اس لیے لے جاؤ کہ جان بوجھ کر گناہوں کے ساتھ کچھ لوگوں کا کیا ہوگا، اس لیے پہنچاؤ کہ جان بوجھ کر گناہ کے ساتھ لوگوں کا کچھ مال کھا جاؤ۔ مطلب کیا، انسان مثال کے طور کے اوپر اس کو پتہ ہے کہ میں غلط ہوں، میں جو میرا بیسیکلی مقدمہ میں لے کے جا رہا ہوں وہ ایک جعلی مقدمہ ہے، وکیل کو ایکسٹرا پیسے دے کے، جج کو خرید کے، پورے سسٹم کو خرید کے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ میں نے کیا کیا ہے کہ ظالم لوگوں کی جو رسی ہے وہ میں نے دراز کر دی، اب رسی ان کی دراز ہو گئی ہے، تم کرو جو کر سکتے ہو، در حقیقت موت سے بچ کے دکھاؤ۔ موت سے نہیں انسان بچ سکتا، اور مرنے کے بعد تم نے میرے پاس آ جانا ہے۔ پھر جو ہے وہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر جو ہے نا، پھر جو تمہیں مال کی محبت تھی اور یہ جو ساری کی ساری دنیاوی محبتیں اور یہ جو تم جس محبتوں میں تم رہے ہو، پھر میں تمہیں قبر میں بتاؤں گا کہ بیسیکلی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کیا ہے، اور اس کی جو آیات کی تکذیب کرنے والے لوگ ہیں، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات کا انکار کرنے والے لوگ ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے ساتھ کیسا معاملہ کرتا ہے۔ تو آج ہمارا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو ہے اب یہ 7 رکوع جو ہیں اس کا اختتام ہوا۔ ہمارے لیے پورے قرآن کریم کی ایک ایک آیت جو ہے اس کی کوئی مثال نہیں، اور ایک ایک قانون اگر ہم دیکھیں قرآن کریم کا تو اس کی کوئی شان چیز دنیا میں نہیں۔ انسان قاصر ہے ایسے قوانین کو بنانے سے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اگر سود کو حرام کیا ہے، اور انسان اپنے لیے اگر قانون بنائے گا تو وہ بیسیکلی اپنی نفس کے مطابق بنائے گا، کیونکہ وہ خواہشات نفس کی جو ہے وہ پوجا کرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بڑے خوبصورت طریقے سے آگے دیکھیں کہ روزے کی رات میں یا اعتکاف کی راتوں میں بیوی کے ساتھ لنک کر کے بتا دیا بہت خوبصورت طریقے سے کہ انسان جو ہے اس کی جو نفس ہے وہ کیا ہے، اور اس نے اپنی نفس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا پہ کیسے قربان کرنا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں جو ہے وہ اپنی نفس کو
اس کی جو آیات ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو زندہ آیات ہیں، ان پر قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ ہمیں دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کے اوپر اپنا کرم رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔